बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा कुछ पॉलिटिकल डिस्कशंस करने थे, खास तौर पर सानेहा साहिवाल के बाद। इनफैक्ट इसको सानेहा इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि JIT रिपोर्ट एक तरफ, लेकिन जो वहां पर अलमिया पेश आया उस पर लगभग हर सतह पर, हर फोरम पर अवामी रद्द-ए-अमल और अवामी एहतजाज सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। गो कि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इस हवाले से दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कत्ल से वापसी पर ना सिर्फ इस मसले को परखा जाएगा बल्कि जो पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली पॉलिसिंग सिस्टम है इसको भी दोबारा से रिव्यू किया जाएगा और इसमें बेहतरी के लिए जो जो इक़दामात किए जाने चाहिए उनको भी संजीदगी से लिया जाएगा। अब अलबत्ता अपने आज के इस प्रोग्राम में पॉलिटिकल डिस्कशंस को एक तरफ रखते हुए हम जरा हालिया बारिशों के बाद स्पेसिफिकली सिंध और खुसूसी तौर पर जरा कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे। चूंकि गुज़िश्ता रोज जो है वो बारिश की प्रेडिक्शंस जरूर मौजूद थी, लेकिन इन प्रेडिक्शंस के बावजूद क्या ज़िले इंतजामिया तैयार थी या नहीं, ये तमाम कराची वाले बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। और खास तौर पर आज भी वज़ीर बल्दियात सिंध जनाब सईद गनी साहब ने जब कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर सिचुएशन को देखकर सख्त बरहमी का इजहार किया और वहां के मुताल्लिका म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को भी जो है वो इस बात का पाबंद बनाया कि इन तमाम तर इशूज को जल्द अज जल्द हल किया जाए। अलबत्ता वज़ीर बल्दियात सिंध सिर्फ कराची के मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट नहीं है, सिंध भर की सिचुएशन जो है वो बड़ी बद से बदतरीन हर गुजरते वक्त के साथ होती जा रही है। ये बारिशें सिर्फ कराची में नहीं हुई बल्कि कराची के साथ और दीगर शहरों में जहां जहां बारिशें हुई, कराची से भी वर्स्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो एक तरफ जहां वज़ीर बल्दियात सिंध जहां पर मुताल्लिका इदारों की सरजनिश करते हुए दिखाई देते हैं, आज अपने इस प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिंध के तमामी शहरों और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी यही सूरत हाल है, क्या वहां पर भी कोई पुरसान हाल है या नहीं। कराची के अंदर सूरत हाल जो है वो काफी हद तक खराब भी होती हुई दिखाई दी, इसका कौन जिम्मेदार है। अपने इस प्रोग्राम में आज दो टोक बात करने की कोशिश करेंगे। इन तमाम तर इशूज पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन जनाब रेहान हाशमी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाएं जनाब मोईद अनवर साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के चेयरमैन हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हवाले से और क्या कुछ प्लान्स आपके पास हैं ये मैं आपसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा। रेहान हाशमी साहब, सर गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। ये प्रिडिक्ट कर दिया गया था, हर किसी को पता था कि बारिश आने जा रही है और गो के कराची वाले मुंतज़िर भी बड़ा रहते हैं। मैं खुसूसी तौर पर चूंकि कराची की बात कर रहा हूं, तो क्या आप लोग प्रिपेयर थे कि अगर बारिशें होती हैं तो बरसाती नालों की भी प्रॉपर सफाई हो, जहां कचरा कुंडियां हैं वहां पर भी सफाई सुथराई की बेहतर सूरत हाल हो, या तो फिर आपने बोला कि ठीक है जब बारिश होगी तो ही देखा जाएगा मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, ये परसों कमिश्नर ऑफिस से डायरेक्टिव्स इशू हुए कि मैट डिपार्टमेंट ने बरसात की पेशन गोई परसों, और उसके बाद फिर रेन इमरजेंसी का नफाज अमल में आया। बल्दिया ज़िला वस्ती ने भी इमरजेंसी की सूरत हाल का इतलाक़ किया और तमाम डिपार्टमेंट की छुट्टियाँ मनसूख हुई और जो स्टाफ ग्राउंड पे था वो मौजूद था। मैं एक बात समझने से कासिर हूँ क्योंकि मेरे बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें जो कि आबादी के तनासब से सबसे बड़ा ज़िला है, फिर जो पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हैं उनके शायद अताब का भी शिकार रहा है और है जहां पर तनख्वाहों की मद में भी पैसे नहीं दिए जा रहे। हमें कोई ऐसी उस डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी इतला नहीं मिली कि कहीं पर पानी अभी तक खड़ा हुआ है, निकासी नहीं हुई, या कहीं पर कोई खुदा न खासा हादसा रूनुमा हुआ है, या कहीं पर कोई रोड बंद कर दी गई है। रात से ही हमारा स्टाफ मौजूद था। ये बात ज़रूर है कि बरसाती नाले जो कि बरसात के लिए होते हैं वो सेवरेज नाले बन चुके हैं और लामोहाला वो सेवरेज नाले जब बरसात का एक्स्ट्रा ज़ायद पानी आता है तो वो ओवरफ्लो होना एक फितरी अमल है। लेकिन इस बार वो चोकिंग पॉइंट्स बल्दिया ज़िला वस्ती में जो कि 22 चोकिंग पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से सीधा आप भी जानते हैं जी, जिसमें DK मोड़ है, काला स्कूल है, नागन चौरंगी है, पावर हाउस की चौरंगी है, KDA चौरंगी है, ताहिर विला है, आयशा मंजिल है, इसी तरह अंडर पासेस हैं। ये वो जगहें थीं जहां पर हमेशा साल से कई दिहाइयों से प्रॉब्लम्स आती थी। इन जगहों पर प्रॉब्लम्स नहीं आई। अच्छा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ ऐसी जगहें
کہ جو کہ ان آئیڈینٹیفائڈ تھی، جس کو ہم نے ڈگ آؤٹ کر کے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر ڈیبریز تھی، اور وہ 40 میٹر کا حصہ تھا جہاں پر اسٹرام واٹر ڈرین کے اندر یا سیوریج کے اندر جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہوئی ہے اس کا کچھ ملبہ رہ گیا تھا. تو ایسا بلدیہ ضلع بستی کے حدود میں کوئی سانحہ نہیں ہوا الحمدللہ، کہیں پر کوئی انسیڈنٹ ریکارڈ پہ نہیں آیا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی سانحہ اور رونما نہیں ہوا. ایک بات میں آپ کی اطلاع کے لیے بھی عرض کرنا چاہوں گا اور آپ سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا آپ کسی سانحے کے منتظر رہتے ہیں کہ اگر کوئی سانحہ ہو اس کو آپ لوگ کنسیڈر کریں کہ جی ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا مسائب ہو گیا. کیا آپ کو یہ اطلاعات تھیں کہ غریب آباد کے مین روڈ پر کتنا پانی موجود تھا، وہاں پر کتنی دیر تک کئی گاڑیاں جو ہے وہ سٹک رہیں، کتنا زیادہ وہاں پر ٹریفک کا دباؤ رہا؟ انڈر پاس کے اندر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کتنا زیادہ پانی موجود رہا؟ یہ آپ بھی اس سے واقف ہیں. نہ صرف لیاقت آباد انڈر پاس بلکہ ناز آباد انڈر پاس کی بھی یہی صورتحال تھی. گو کہ گرین لائن کی کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے. کے ڈی راؤنڈ اباؤٹ لے لیں، سخی حسن لے لیں، 5 اسٹار لے لیں، تمامی طرف تو یہ ترقی یافتہ ملک میں لنک روڈز اور اندرونی گلیوں کی ابھی میں بات نہیں کر رہا ہوں ریحان ہاشمی صاحب. نہیں، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بربادی ہوئی ہوئی ہے، عذاب ہوا ہوا ہے؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماضی کے ریکارڈ فرما رہے ہیں کہ غلط آپ پروپیگیٹ نہ کریں نا. آپ ایک کام کریں، پروگرام اکیلے کر لیں. پھر آپ کو اگر اپنی چیزیں مسلط کرنی ہے تو آپ پروگرام اکیلے کر لیں، پھر مہمانوں کو نہ بلایا کریں. میں گزارش جو کر رہا ہوں وہ سن لیں. سچویشن بہت اچھی ہے، میں یہ کہہ دوں آپ ہی کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ میرے میں آپ کی زبان کیوں استعمال کروں؟ میں تو وہ بات کہوں گا جو کہ گراؤنڈ پر ہے. آپ پروگرام سوال کر سکتے ہیں، مسلط نہ کریں، کراچی کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں، کراچی کو ایسا عذاب نہ دکھائیں پورے پاکستان کو کہ کراچی بدحالی کا، بدامنی کا شکار ہے. کراچی بہتر ہے. ریکارڈ کس طرح ہوتا ہے؟ انالیسس پاس ریکارڈ سے کیا جاتا ہے. ماضی میں کیا ہوتا تھا، ایک دہائی میں کیا ہوتا رہا. 4 سال پہلے کراچی کس پوزیشن پہ تھا؟ گاربیج کی پوزیشن تھی. پچھلے سال حالانکہ ہم ہی تھے، سچویشن ورس تھی، کوئی شک نہیں، اس کو ہم نے بہتر کیا. ٹھیک، بتدریج بہتر ہو رہا ہے. بہتر ہونے کا جو پیس ہے وہ سلو ضرور ہے، میں یہ مانتا ہوں. لیکن دیکھیں فواد، دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں ان یوزول سچویشن ہوتی ہے، بارش ہو، برفباری ہو، طوفان ہو، تو وہاں پر ہوتا ہے ٹریفک سلو ہوتا ہے. جب میں اور آپ بارش جیسی سچویشن میں اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، رین کوٹ پہنتے ہیں، تو ہم اپنے جسمانی تبدیلی کر سکتے ہیں، اپنے پہناوے میں تبدیلی کرتے ہیں. تو سڑک پہ کیوں نہیں تبدیلی رونما ہوگی بھائی؟ جہاں پر بارش ہو رہی ہے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں، یہ کہنا کہ بارش ہو اور گاڑیاں اسی سپیڈ سے 80 کی سپیڈ سے چلتی رہے، پاسبل نہیں. لیکن پھر یہ کہنا بھی پاسبل نہیں ہے نا، اور درست بہتر نہیں. وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جی اتنی بھی اچھی صورتحال ہے جتنی اچھی تصویر آپ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے، انفراسٹرکچر انڈر ڈیولپمنٹ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، ٹرنچز کھلی ہوئی ہیں، مسائل تو ہیں، مسائل ہیں، اور اندرونی گلیوں کو بھی آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں، سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. محی انور صاحب، سر ڈسٹرکٹ ایسٹ کی بھی کچھ جگہوں کا دورہ کیا جناب وزیر بلدیات سندھ صاحب نے. گو کے کاوشیں آپ لوگوں کی ضرور ہوں گی، آپ لوگ کوششیں بھی کر رہے ہوں گے، لیکن کیا پہلے سے پریپیئر تھے؟ اور آپ کو علم ہے کہ کتنی ملی میٹر بارش ہوئی، اور اتنی بارشوں میں کیا یہ صورتحال ہوتی ہے جو کہ ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہے؟ سر دیکھیں جی، پہلے تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ 2 سال بعد کراچی شہر کے اندر بارش ہوئی ہے، کم از کم ایک رحمت برسی ہے، اور اس سے کراچی شہر کی شکل، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی شکل بہت بہتری کی طرف گئی ہے. جو ہمارے ہاں ہریالی کا سسٹم کیونکہ بارش کی وجہ سے خراب تھا، بارش ہو گئی. ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے ٹاسک تھے اب وہ وہاں پہ ہریالی ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جی آپ صرف کراچی کو ہی فوکس کر لیتے ہیں. اگر ویسے ہی کراچی میں اتنی کم رحمت برستی ہے، اتنی کم بارش ہوتی ہے، اس کے باوجود اور آپ لوگ صرف یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی خاص طور پہ معذرت کے ساتھ کہ میڈیا کہ کراچی تباہ ہو گیا، میئر نکلا نہیں، منسٹر صبح 7:30 بجے نکل گئے، تو اب آپ کو رپورٹ کرنا تو ہمارا فرض ہے. اب ریحان ہاشمی صاحب کی طرح میں آپ کو یہ بولوں کہ جی سچویشن جو ہے اس کو یو ہیو ٹو ایڈمٹ. سر بالکل سر، ہم ایڈمٹ کریں. دیکھیں ریحان نے جو بات کی بالکل صحیح کی نا سر. دنیا بھر میں ایسا ہی ہے کہ برف باری ہوئی، آپ بھی ماشاءاللہ کافی ممالک گئے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی برف باری ہوئی اور وہ آ گئے اور انہوں نے برف باری رکی تو کام شروع ہو گیا. کراچی شہر میں رات کے وقت جم جاتا ہے، روڈز پر کھڑا ہو جاتا ہے پانی. سر تو اس کے اوپر بھی ہماری بدنصیبی ہے سر، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ سیوریج کا اتنا خراب سسٹم ہے. جو ہماری یہ جو نالے ہمارے بارش کی پانی کے لیے بنے ہوئے ہیں، ان نالوں کے اندر سیوریج کا سسٹم چل رہا ہے 90%. اور میں آپ کو چینل کے توسط سے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر اس میں سیوریج کا پانی نہ جائے تو روڈ پہ ایک قطرہ نظر نہ آئے. دیکھیں سوئی گیس کا روڈ دیکھیں، کراچی یونیورسٹی سے جا کر لیفٹ ہینڈ پہ جو سوئی گیس ادھر نہیں ہے ابھی تک ملی. ابھی یہ جو نئے روڈ یونیورسٹیز کے بنے اس میں وہ سیوریج کی لائنیں اس میں نہیں ملی ہیں. تو آپ جا کر دیکھتے
सूखी भी थी, बड़ा साफ था। मेयर साहब ने 2-3 महीने ही पहले टाइम मेडिकोस जो है ये स्टेडियम वाली तरफ जो एक प्याला नुमा शेप बन जाता था जहां पानी जमा हो जाता था, वहां पे ड्रेनेज के अलग से लाइनें डलवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर अभी इस दफा पानी जमा नहीं हुआ, वरना हर साल होता है। तो मेरा कहने का मकसद है ये हम कोशिश, और यकीन करें आप, मैं ये नहीं कह रहा कि जी मैं ओन करता हूं जी मेरे डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है मुझे सही करना है, ठीक, मैं ये नहीं कह, पर ये इसके साथ रियलिटीज भी तो देखें, क्या हमारे पास वो मशीनरीज है, क्या हमारे पास वो एम्प्लॉयज इतनी तादाद में है। मेरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 38 मिलीमीटर के हिसाब से बारिश हुई, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे कोई ऐसी स्पेशल सईद गनी साहब विजिट तो करके चले गए माशाल्लाह सुबह 7:30 बजे, मैं वो नहीं कह रहा, अच्छी बात है जी, मिनिस्टर निकला रोडों पे आया, पर कोई उसने मुझे सेकंड फोन किया है, कोई फॉलोअप लिया है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं सिर्फ एमसी को तो उन्होंने 2 बजे मीटिंग पे बुला लिया। मेरे सर जिस दिन तूफान आया हुआ है शहर के अंदर बुआ आई हुई है, तो उसी दिन आप दो एक चीज आप बोल रहे हैं कि जी मेरे सईद गनी साहब से कोई वो नहीं कह रहा, आप बोल रहे हैं कि एमसी को नहीं बुलाना चाहिए था क्योंकि हम तो रात 2 बजे भी फील्ड में थे, ठीक है, सुबह 8 बजे, मैं ये नहीं कह रहा जी फजर की नमाज पढ़ी और मैं इधर आ गया, नहीं जी, मैं 8 बजे ऑफिस में था, मेरा स्टाफ मौजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को कंट्रोल किया है। अभी भी बहुत सी जगहों पे लीकेज है, पर लीकेज उधर ही है जहां सेवरेज बह रहा है, जहां सेवरेज ओवरफ्लो हो गया। मैं अगर आपकी गुफ्तगू का जिस्ट निकालने की कोशिश करूं वो यही है कि जी हमने तो अपनी भरपूर तैयारियां की हुई थी, मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपने कहा कि जितनी जगहों पे भी पानी मौजूद है वो जी पानी बारिश का नहीं है, वो पानी उस वजह से है क्योंकि बरसाती नालों के अंदर सीवरेज को कनेक्ट कर दिया गया, और इस वजह से तमाम मैं भी एमडी वाटर बोर्ड आ जाएंगे असदुल्ला खान साहब, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि जी क्या वाकई ऐसा है कि तमाम तर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनमें सीवरेज का पानी छोड़ दिया गया है जिसकी वजह से ये सूरत-ए-हाल, ये आप बिल्कुल गुजारिश करें, ये तो बाबांगे दोहल आपके हैं, बिल्कुल ये बात करें। दूसरी चीज लास्ट टाइम भी आपने मेरे एक फवाद साहब आपकी 2 टोक प्रोग्राम की उससे गुजारिश ये है कि आए चले ना उधर चलते हैं, एरिया में चलते हैं जहां ये प्रॉब्लम्स है, वो इशू आपके कैमरे की आंख दिखाए ना। सर मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है असद साहब गलत बोल दें, पर ये आंख गलत थोड़ी बोलेगी। अभी हमारी एक जगह आपने दिखाई है वहां पे प्रॉब्लम, वहां चले, वहां पे अगर सीवरेज का इशू नहीं होगा, अभी 9:30 बजे के करीब आपके चैनल ने दिखाया है, तो मैंने भी वहां पे अपने लोग भेजे हुए थे, पर वहां सीवरेज बह रहा है, वहां कंट्रोल नहीं होगा जब तक सीवरेज। ठीक है, अब इट मींस मैंने आपसे कहा ना आप दोनों की गुजारिश यही है, सीवरेज की वजह से बदतरीन सूरत हाल है, सिर्फ सीवरेज की वजह नहीं है, सॉलिड वेस्ट की भी वजूहत है, गार्बेज की इशूज थे। तो उस वक्त सोचा था ना जब आप अपनी पूरी काउंसिल से उसको अप्रूव करवाते हैं, एक अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं ना, एक अच्छे मकसद के लिए कर रहे हैं। अगर लाहौर में हुआ, पंजाब में हुआ, मुख्तलिफ शहरों में हुआ, दुबई में हुआ, तो वो अच्छी सोच के लिए देखिए दुनिया भर में, सर दुनिया में यही है कि बाहर के कंट्रीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, लाहौर में भी टर्किश कंपनी को दिया गया है, यहां भी दिया गया है, हम तो ये समझ रहे थे कि बेहतरी की तरफ, और गया है बेहतरी की तरफ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं गया है, पर इत्तेफाक से 12 दिन से इनकी स्ट्राइक चल रही थी जी, बिल्कुल, जिसकी वजह से कचरा ढेर था और बारिश के पानी की वजह से वो भी नालों में गया। मेरा बताने का बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं, मुझे कहा जा रहा है आप कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे थे, मैं ब्रेक के बाद आपको शामिल गुफ्तगू करूंगा, और एमडी वाटर बोर्ड जनाब असदुल्ला खान साहब को भी हम जरा लेंगे अपने साथ कॉल पर, और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि जो शिकवा जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से किया जाता है और खुसूसी तौर पर केएमसी की तरफ से किया जाता है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के अंदर जो है वो बाकायदा सीवरेज लाइंस को कनेक्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से शदीद जो है वो परेशानी का सामना कराची वालों को करना पड़ता है। तो इस बात में किसी तक सदाकत है और क्या वाकई मामलात ऐसे हैं, ये उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद रेहान हाशमी साहब, सर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपका मुकदमा भी ठीक है, और गो के आप जब काविशें कर रहे होते हैं, कोशिशें कर रहे होते हैं, तो उसके बाद अगर रिजल्ट्स आपकी मर्जी के मुताबिक ना आए तो फिर लाजमी सी बात है वो मुख्तलिफ तरीकों से आप उसको बयान करने की कोशिश करते हैं। ये मैं फैक्चुअल बात करना चाह रहा हूँ, आप इजाजत दें। बिल्कुल देखें, हम चीज़ों को मौजूदा हालात को कैसे एनालाइज करते हैं। पहले यहाँ पर फर्ज करें क्या सिचुएशन थी और अब क्या है, हम इसी बुनियाद पर करते हैं ना, जो तसलसल होता है, एनालिसिस करते हैं हम।
میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں جیسے میں آپ کو پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, ہم نے میجر پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے تھے, مائنر پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیے تھے. میجر پوائنٹس میں ہمارے 80-90% پوائنٹس کلیئر تھے. اس میں طاہر ولا, آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر 3 دن تک پانی نہیں نکاسی ہوئی تھی. کیڑیے چورنگی ہو گئی یا دیگر جگہوں پہ ہو گیا. انڈر پاس کے اوپر بھی تھا, لیکن انڈر پاس پہ بھی ماضی میں آپ کو یاد ہے 2 دن تک پانی نہیں نکل پایا تھا, 1.5 دن ہو گئے تھے. ابھی یہ تھا کہ مشینریز بھی آن تھی, میئر صاحب صبح سے رابطے میں تھے, میونسپل کمشنر ڈاکٹر سیف رابطے میں تھے. کچھ جگہوں پہ ٹرنچز بیٹھ گئی تھی تو وہ ہمارے لیے تھوڑا سا تکلیف دہ تھا, جیسے 10 نمبر سے لے کر ڈاکخانہ تک. ہم اینالائز کر کے بتا رہے ہیں نا چیزیں, ہمارے ایفرٹس کا اگر یہ آیا کہ ہم نے ٹربل شوٹنگ کر دی آج سے 1.5 سال پہلے, سال بھر پہلے جو بارش ہوئی تھی, ان پوائنٹس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو اس بارش میں بہتر کر دیا. میں خاص طور پر طاہر ولا کا اور ناگن چورنگی کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر 1.5 دن تک پانی نکاسی موجود رہتا تھا. اور وہ آپ کو پتا ہے نا وہ بارش بھی کتنی ہوتی تھی, 100 ملی میٹر سے اگر وہ شروع کے دنوں میں ہو رہی ہے, وہ بارش 2 دن کی ہوتی تھی, 3 دن کی ہوتی تھی. تو کنٹینیوشن کے ساتھ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک, اب وہ بہتر ہے سچویشن. آپ یہ بتانا ان پوائنٹس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا سولوشن بھی آپ نے نکالا. مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسری چیزیں جو جس طرح محیط صاحب نے کہا کہ وہ اکوپمنٹس کہاں سے ہوں گے, جب آپ سالڈ ویسٹ کو اربوں اور کروڑوں روپے دینے کو تیار ہیں اور لوکلز کو 1 روپے دینے کو تیار نہیں, تو یہ تو متعصبانہ, آمرانہ, جابر انداز میں سوچ کر کے اربن سندھ کو بالکل آئسولیٹ کر رہے ہیں. یا تو اربن سندھ کو اسی لیول پہ لے کر آنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے آپ منتخب ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے دوستوں, مجھے نہیں معلوم سعید غنی صاحب بہت اچھی نیت ہوگی ان کی, کراچی آئٹ ہیں. پریکٹیکلی کیا کیا آپ نے؟ پریکٹیکلی اگر آپ کچھ چیزیں کریں, آپ کچھ نہ کریں, ہمیں کون سے ڈی واٹرنگ پمپ دے دیے, ڈی واٹرنگ پمپ ایم سی کو چلیں بلایا آپ نے, ایم سی کو کتنے ڈی واٹرنگ پمپ کی آفر کر دی, 1 دن پہلے ہونا چاہیے تھا نا ڈی واٹرنگ پمپ ہم نے ارینج کیا. یہ میٹنگز جو کہ آج ہوئی یہ تو پہلے ہونی چاہیے, اور میں بول رہا ہوں 5 دن پہلے سے میڈیا پہ رپورٹس تھی کہ جی اس دن کو یہ بارش ہوگی. گزارش یہ کر رہا ہوں, دیکھیں نیت کی بات ہے نا, نیت میں فطور نظر آتا ہے شاید کہ نیت صاف نہیں ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں کی, کہ وہ نیت صاف نہیں ہوتی تو 7:30 بجے وزٹ کے لیے کوئی بندہ نکلے گا. 7:30 بجے میڈیا پہ بھی تو آنا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ یہ تو مجھے کیا معلوم کہ وہ اس کا حاصل کیا ہوا, حاصل کیا ہوا, اوکے فائن, حاصل بتا دیں مجھے. نہیں میں جب وہ آ جائیں گے نا, میں صرف منسٹر صاحب سے ان کو لینا چاہیے تھا اس وقت. نہیں بالکل میں نے مجھے لینا جی, وہ خود اس وقت بھی بتا رہے تھے کہ یہ ایک وزٹ. اچھا کیا, بہت اچھا کام کیا. میں پوچھ رہا ہوں حاصل کیا ہوا, وہ جواب دیں گے. کیا آؤٹ کم کیا ہوا. واٹر بورڈ جناب اسد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ ہمیں دینے جا رہے ہیں. سر آپ کی غیر موجودگی میں جب میں 2 منتخب ڈسٹرکٹ چیئرمینز میرے ساتھ موجود ہیں, جناب محیط انور میرے ساتھ تشریف فرما ہے, ساتھ ساتھ ریحان ہاشمی میرے ساتھ موجود ہیں. سر جب میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ جی سچویشن بارش کے حساب سے جو سچویشن بنی اس کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں, انہوں نے کہا جی بالکل لیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو اس کا میجر کاز بتایا, دونوں میرے گیسٹ نے, ان کا کہنا یہی ہے کہ جی جو اسٹارم واٹر ڈرین کے اندر سیوریج لائنز کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے بڑی ورس سچویشن ہو گئی. اور محیط صاحب نے بھی یہ بھی بتایا کہ جی ابھی آپ چل کے دیکھ لیں کیمرے کی آنکھ سے 9:30 بجے کے قریب کا واقعہ ہے, 9:30 بجے کے قریب ایک اسپیسیفک لوکیشن, اگر آپ پوچھنا چاہیں گے تو وہ بھی پوچھ لے گا, وہ بتاتے ہیں کہ اسپیسیفک جو وہاں پہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے وہ کریٹ ہوئی ہے سیوریج واٹر کی وجہ سے. تو سر یہ کیوں کراچی والوں کے ساتھ ایسے معاملات کیے جا رہے ہیں اسد اللہ خان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ جی. آپ سن سکتے ہیں سر آپ مجھے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں آپ مجھے؟ جی میں سن رہا ہوں, لیکن آپ کی آواز بہت ہیمنگ ہو رہی ہے. جی بس میں یہ آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں, یہ جو میں نے بڑی لمبی تمہید اسی لیے باندھی تھی کہ آپ کو بآسانی جو ہے آپ سمجھ آ سکے کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ جو سیوریج لائنز کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے اسٹارم واٹر ڈرینز کے اندر, یہ دونوں میرے ڈسٹرکٹ چیئرمینز جو یہاں پر موجود ہیں, محیط انور صاحب بھی اور ریحان ہاشمی صاحب, وہ یہی کلیم کر رہے ہیں کہ میجر پرابلم جو ہے وہ اسی وجہ سے کریٹ ہوتی ہے. سر میں اس کا جواب دینے کی اجازت چاہوں گا آپ سے, اگر آپ تھوڑا سا چند لمحے مجھے عنایت فرمائیں. تو اس کے اندر بیسک پرابلم دیکھیں یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سیوریج کے نالے ہیں اس کے قریب کچی آبادیاں ہیں. ان کچی آبادیوں نے, چاہے وہ گجر نالہ ہو, ریحان بھائی میری بات کی اس کی تصدیق کریں گے, صدقے دل سے کریں گے اس بات کی کہ میں غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا, جو بات کہوں گا بالکل صحیح کہوں گا آپ سے, کہ جتنی بھی یہ نالے ہیں اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں, ان کے چاروں طرف دونوں امبیکمنٹ میں جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کچی آبادیز بنی ہوئی ہیں. ان کچی آبادیز کا جو ڈرین انہوں نے رکھا ہوا ہے, وہ جتنے بھی گھر ہیں انہوں نے اپنے ڈرینز جو ہیں وہ بیسیکلی انہی نالوں کی طرف رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے گھر اس طرح سے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں
کہ شروع میں گھر ہے، اس کے بعد رومز ہے، اس کے بعد ان کے ٹوائلٹ یا واش روم جو بھی ہے وہ ان کے اینڈ میں ہے، اور انہوں نے اپنے پورے جو ڈسچارج ہے ان کے گھروں کا مانا کہ اس کے اندر واٹر بورڈ کی بھی کہیں نہ کہیں ضرور لائنیں ملی ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ جو بیسک ان کے اندر جو سب کا سیوریج جا رہا ہے نالوں کے اندر وہ ان کچی آبادیز کا ہے جو ان نالوں کے گرد کے دونوں امبیکمنٹ میں آباد ہیں. یہ ٹیکنیکل بات ہے، ذرا سا مجھے سمجھنے کا موقع سمجھانے کا موقع دیجیے. نمبر 1. نمبر 2 میں یہ بتا دوں کہ جس طرح سے ان کے یہ نالے جو ہیں ان کے دونوں امبیکمنٹ میں قبضہ ہو گیا ہے اور یہ نالوں کی چوڑائی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اگر یہ سپوز 50 فٹ کے تھے یا 60 فٹ کے تھے تو اب یہ رہ گئے ہیں 30 فٹ کے اندر رہ گئے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ کچی آبادی ہے. نمبر 2. نمبر 3 میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آج اس میں سیوریج نہیں چل رہا ہوتا تو یہ نالے بھی قبضہ ہو چکے ہوتے اور ان نالوں کے اوپر بھی کنسٹرکشن ہو چکی ہوتی. یہ بالکل آپ کیوں اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو اسٹارم واٹر ڈرینز تھی ان کی جو چوڑائی ہے اس کی ایکچوئل چوڑائی نکال کے دیکھ لیں جو تھی آج سے 50 سال پہلے جب یہ بنے تھے یا آج سے 60 سال 70 سال پہلے جب بنے تھے، آج ان کی چوڑائی جو ہے وہ اس کے ہاف سے بھی کم رہ گئی ہے. اچھا. کیونکہ لوگوں نے اس کو ریفل کر کے اس کو اتنی اس کی چوڑائی کم کر دی ہے. خاص طور پہ گجر نالے کو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں اس کی باقاعدہ ڈیمولیشن بھی ہوئی تھی اس کے پچھلے دنوں، وہ اس لیے کہ اس کی چوڑائی کم ہو گئی تھی. سو دا پوائنٹ از دس، جو آپ کا پہلا کوشچن ہے کہ یہ سیوریج کے جو بھی نالے یہ جو بھی اسٹارم واٹر ڈرینس ہے اس میں سیوریج چل رہا ہے، یہ بالکل میں مانتا ہوں اس میں سیوریج چل رہا ہے، لیکن بیسیکلی وہ سیوریج جو ہے 60 to 70% ان آبادیز کا ہے جو ان کے امبیکمنٹس پہ آباد ہیں، چاہے وہ کچی آبادی ہے یا پکی آبادی ہے، چاہے وہ لیز ہے یا نان لیز ہے. لیز واٹر بورڈ نہیں دیتا، لیز جو ہے وہ یا تو کے ایم سی دے گی یا کے ڈی اے دے گی یا جو ہوتی ہے کوئی بھی جو بھی متعلقہ محکمہ ہے وہ دے گا. تو اسد صاحب آپ کی جو بھی محکمہ ہے واٹر بورڈ نے کبھی بھی لیز نہیں. جی آپ کی گفتگو مکمل ہوگی. مطلب دیٹ واز یور پوائنٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو متعلقہ کچی آبادیاں ہیں یا جو آس پاس کے اطراف کے آبادیاں ہیں انہوں نے بغیر کسی پرمیشن کے ان نالوں میں اپنا سیوریج چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہے. بالکل یہی آپ نے سمجھا. سر آپ اس بات سے سیٹسفائی ہیں محمود انور صاحب؟ آپ مجھے 2 ٹوک بتائیے گا سر، چونکہ آپ جو سچویشن بتا رہے تھے دیٹ واز ڈفرنٹ. اب مجھے ایک موقع جو محیط بھائی نے بات کہی تھی مجھے ایک سیکنڈ اور جی آپ کنٹینیو کر لیں پھر میں محیط بھائی سے پوچھوں گا نا کیونکہ ان کا سیٹسفائی ہونا ضروری ہے. سر ایک آخری سر موقع دیجیے. اب جیسے بلاک 19 گلشن اقبال میں اس وقت سیوریج کا مسئلہ آیا ہوا، یہ محیط بھائی کی بھی نالج میں ہے یہ. اب اس کی جو بیسیکلی جو اس کا آؤٹ لیٹ جا رہا ہے اس کے اوپر آگے جا کے ایک کچی آبادی ہے جو آباد ہو گئی ہے اور وہ کچی آبادی ہماری سیوریج کی لائن کے اوپر آباد ہو گئی ہے. یہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کی بھی نالج میں ہے، یہ ایڈمنسٹریشن جو ایسٹ کی میونسپل ہے اس کی بھی نالج میں ہے. جب تک وہ مکانات جو اس لائن کے اوپر آباد ہو چکے ہیں وہ نہیں ہٹیں گے، ہمارے مین ہولز جو ہے سیوریج کے وہ میں چاہوں ہوں کیونکہ وقت کم ہے، میں جلدی سر محمود صاحب دیکھیں ایشو اتنا زیادہ گمبھیر تو نہیں آئی گیس، یا آپ جو کہنا چاہتے ہیں دیٹ واز ڈفرنٹ؟ اسد صاحب بات صحیح کر رہے ہیں کہ کچی آبادی کی بھی لائنیں ڈال دی گئی ہیں. اس کے علاوہ مجھے بتائیے جو آپ کا اصل کنسرن ہے. نہیں اصل کنسرن یہی ہے مین آپ کے جو اسٹارم واٹر ڈرین ہے. دیکھیں نا یہ دیکھیں یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی روڈ نیا بنا. جی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 70-80 کروڑ کے مالیت سے بنا. آج بھی وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے بارش کا. ٹھیک ہے، میں اس سے ہٹ کر بھی ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لیک آف پلاننگ ہے بالکل. اس میں واٹر بورڈ کو جو اگر آن بورڈ لیا تھا تو وسیم اختر صاحب میئر صاحب آئے تھے تو اس کو لیا گیا تھا. پوچھ سکتے ہیں صاحب اس وقت موجود تھے. تو وہ لائنیں جو سیوریج کی نہیں ڈالی جا رہی تھیں، جو روک کاٹ دی گئی تھیں، اس کو پھر آ کر میئر صاحب نے واٹر بورڈ والوں کو بلایا، ان کے جو انجینئرز تھے یہاں کے اور جو ٹھیکیدار تھا اس کو بلا کر پھر وہ چیزیں کرائیں. تو بڑی بدقسمتی سے اس شہر کے اندر یہ جو پلاننگ ہوئی ہے خاص طور پہ واٹر اینڈ سیوریج کے حوالے سے، اور سیوریج کا نظام اس قدر پرانا ہو چکا ہے کہ لائنیں میں سمجھتا ہوں پھٹ چکی ہیں. ٹھیک لائنیں پھٹ چکی ہیں لیکن واٹر بورڈ کو بھی سوچنا چاہیے دانشور طور پر اگر کہیں پہ سیوریج اسد صاحب سے ہمارا اکثر وہ رہتا ہے، رابطہ رہتا ہے ان پرابلمز کی وجہ سے، اور بعض جگہ اسد صاحب کے آنے کے بعد وہ چیزیں ریزالو بھی ہوئی ہیں. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلک کی سپلائی ہے اس میں اس قدر لیکیجز ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہادر آباد کی وجہ سے روڈز کو بھی بہت ساری پرابلمز ایشوز ہیں. تو یہ ہیں، پر
ریحان صاحب سے میں چاہوں گا سر آپ بھی آپ کے ایریا میں کیونکہ انہوں نے اسپیسیفک بڑے نالوں کی بات کی جو چھوٹی جگہوں پہ سر کچھ اگر کنیکشن اس طرح کے کر دیے جاتے ہیں اگر وہ بھی آپ اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں. اسد صاحب کو ڈائنامکس بتائے علاقے کے کئی دفعہ آ بھی چکے ہیں ہماری ریکویسٹ پہ. بات ان کی درست ہے کیونکہ جو جن آبادیوں کی بات کر رہے ہیں وہ ان چیکڈ ان پلانڈ جس طریقے سے بسا دی گئی اس میں بلدیہ ضلع وسطی کے اندر آنے والے پانی پہ جو کہ فرض کریں کہ اینیکے سے نکل کر اگر سبا سینیبا پر آتا ہے تو وہاں پر 25 کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر درجنوں کچی آبادیاں یا ان پلانڈ آبادیاں ہیں. اسی طرح پرانی سبزی منڈی کے پیچھے سے اگر بلدیہ ضلع وسطی کو پانی آتا ہے اس کے اوپر پوری آبادی بس گئی ہے. پلاننگ کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی اونرشپ نہیں ہے نا, اس کا مطلب ہے, اور یہ کنیکٹڈ ہے تمام چیزوں سے, چاہے وہ کرائم ریٹس ہوں چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں. یہ اونرشپ کی کمی بھی نظر آتی ہے. یہ پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ کراچی کو ان مینجڈ چھوڑا گیا. کراچی میں ڈیموگرافیکل چینجز اس طریقے سے ہو گئے انہی جگہوں پر عمومی طور پر. اچھا میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچی آبادیاں پرابلمٹک ہیں, لوگ آباد ہوتے ہیں لیکن ان کو ڈگنیفائیڈ انداز میں آباد کیا جانا چاہیے. لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم صرف ایم کیو ایم کے علاوہ مجھے بتائیں کون سی پارٹی بولتی رہی, لپ سروسز کے علاوہ کہیں نہیں دیا. ہم نے کوشش اور ہم نے کم از کم یہ کیا کہ آباد نہیں تو دیکھیں لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم مجھے پوچھے گا نہیں مجھے تو آپ ناظرین کے لیے بتا دینا لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کراچی میں کون سی آپ نے دے دی اگر تو کریڈٹ لے لیے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کی. لب کشائی کس نے کی؟ کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے آپ نے سنا؟ تو آپ سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں کی ہوئی ہے. پی ٹی آئی نے ابھی کی ہے نا 50 لاکھ گھروں کی. وہ تو دعوے ہیں نا. اچھا آپ کے والے وعدے اور دعوے پکے ثابت ہوئے. کراچی کے کور ایشوز کو ایڈریس پریکٹیکلی انہوں نے شروع کر دیا. آپ بول رہے ہیں دعوے پریکٹیکلی کدھر گیا؟ پھر ان کو بسائیں جو آبادیوں کو پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا مختلف جگہوں پر بٹھائیں نا. کراچی کو اون تو کریں نا, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو پیپلز پارٹی ہو. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ بلدیاتی ادارے بلدیات کے زیر انتظام ہونے چاہیے؟ کیا یہ میئر کراچی یا ضلعی ناظمین یا یو سی ناظمین کے زیر انتظام ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ طے کر لیں. آرٹیکل 140A کا اطلاق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک. میں اسد صاحب کو ان کو ریلیٹڈ جواب لے کے ان کو ذرا ان سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اسد صاحب مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا, ریحان ہاشمی صاحب نے بھی یہی آپ کی گفتگو کو سیکنڈ کیا, موہد صاحب نے بھی سیکنڈ کیا, لیکن واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جن جگہوں پہ سیوریج کے سنگین نوعیت کے مسائل ہیں جس میں موہد صاحب نے بھی مینشن کیا اور خاص طور پر ریحان ہاشمی نے مینشن کیا کہ بڑی گھمبیر صورتحال ہے. میں اسد صاحب کے بھی گوش گزار کروں. UC 43 لیاقت آباد سی ایریا غالباً وہاں پر جنازہ ابھی اٹھا ہے اسد صاحب نے. اچھا اب وہ مسئلہ کیا ہے؟ کچی آبادیوں کو KWS بھی اون نہیں کرتا, نہ وہاں پر سیوریج نہیں ڈالتا, وہاں پر پانی نہیں ڈالتا. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان کو اون کرنا چاہیے. کیا پالیسی کا حصہ نہیں ہے؟ ہم جب پکی آبادیوں میں KWSB کی ہیلپ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے سیوریج کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں, ادھر بھی کرنا پڑے گا. اسد صاحب سر اس کے اوپر کامنٹ کر دیجیے گا. اور فائنل کامنٹس میں آپ کی طرف سے چاہوں گا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کتنا متحرک ہے ان تمام تر ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے. سر دیکھیں فواد, ہمارے پاس صرف سیکشن مشینز ہوتی ہیں اور جیٹنگ مشینز ہوتی ہیں. جہاں تک پانی کے نکالنے کے لیے ڈی واٹرنگ پمپس ہوتے ہیں وہ تو یا DMC کے پاس ہوں گے یا KMC کے پاس ہوتے ہیں. اور ہمیشہ سے میں بھی اسی واٹر بورڈ میں ایک عرصے سے ہوں اور میں دیکھتا آیا ہوں کہ جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو ڈی واٹرنگ پمپ چاہے شارع فیصل پہ, اب تو شارع فیصل بہتر ہو گئی, کافی بہتر ہو گئی, ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ناسا خان کے برج کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ ڈی واٹرنگ پمپ جو ہے وہ DMC اور KMC لگاتی تھی اس زمانے میں بھی. ٹھیک, اور اب تو خیر بہتر ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2, جو یہ کچی آبادیز کا ذکر کر رہے تھے, دیکھیں ان کو آگے چل کے ایک وقت آئے گا ہمیں ان کو ایک سسٹم میں لانا پڑے گا. ہر حالت کے اندر بہت سی جگہیں ایسی ہیں جن کو جو واٹر بورڈ کے نیٹ سے نہیں ہے, واٹر بورڈ کی بلنگ وہاں پہ نہیں ہے, واٹر بورڈ اس کو اون نہیں کرتا ہے. وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اگر اس کو واٹر بورڈ اون کرنے لگے گا تو پھر واٹر بورڈ کو اتنے ریسورسز بھی چاہیے, اتنی واٹر بورڈ کو انکم بھی چاہیے. واٹر بورڈ خود اپنی انکم جنریٹ کرتا ہے اور خود اپنے ایکسپینڈیچر جنریٹ کرتا ہے. ہمیں کہیں سے ایڈ نہیں ملتی ہے, ہمیں تو اپنا خود کمانا ہے اور خود کھانا ہے. ہم نے بالکل, مجھے کوئکلی بتا دیں, میرا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. جو یہاں پر ایک مینشن کیا گیا کہ جو بلک سپلائی لائن میں آپ کی لیکیجز ہیں اور دیگر لیکیجز ہیں جہاں پر سے یہ روڈز کو نقصان پہنچتا ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں, ان کو کور اپ کرنے کے لیے آپ لوگ کچھ کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں؟ کوئک مجھے آنسر دیجیے. دیکھیں بالکل اس کے کر رہے ہیں. اب جیسے کشمیر روڈ پہ دیکھیں ہماری لیکیج تھی تو اس کو میں نے ابھی کلوزر دیا ہے 48 گھنٹے کا کہ ایک دفعہ اس کو کمپلیٹ کر لیں, ایک دفعہ
اور اس کو بار بار نہ کریں اور اس کی کھدائی بھی بار بار نہ کریں. جو ہماری بلک کی جو لائنیں ہیں جن کے اوپر اس وقت لیکیجز ہے, خاص طور پہ سٹی کے اندر اس وقت جو ہیں, ان کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, کیونکہ سردیوں کے اندر پانی کی کنزمپشن کم ہوتی ہے تو پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور زیادہ بڑھنے کی وجہ سے لائنیں جو ہیں وہ لیک کرتی ہیں, ان کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اسد صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ سے بڑے کئی اہم سوالات کرنے تھے لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم نہیں کر پائیں گے. تھینک یو, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں مجھ سے آپ سے ذرا چاہوں گا کیونکہ پروگرام اختتام کی طرف ہے, باتیں بہت ہیں آپ لوگوں سے بھی کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار ہے؟ میں جب واٹر بورڈ والوں سے بات کرتا ہوں وہ بولتے ہیں جی فنڈز ہمارے پاس نہیں ہے, اکوپمنٹس ہمارے پاس نہیں ہے. آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں گو کہ بڑے جینوئن بیسس پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو اکوپمنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے, جو اختیارات ہونے چاہیے وہ نہیں ہے, کہ ایم سی والوں کا یہی رونا ہے. تو یہ کراچی والوں کے ساتھ, یا جس طرح سے ریحان حفیظ صاحب نے مینشن کیا کہ اربن سندھ کے ساتھ اسپیسیفکلی یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ یہ چیزیں تو آپ لوگ بھی ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور ہونا چاہیے, کیونکہ جو 70% ریونیو دے رہا ہے, جو ٹیکس دے رہا ہے جو شہر, اس کے عوام کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی بلدیات گورنمنٹ ہمارے پاس ہے تو ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, نہیں جی, ان کو تو سوچنا چاہیے نا. بلدیات گورنمنٹ ہی وہ گورنمنٹ ہے جو گراس روٹ کہہ لیں یا گلیوں میں کہہ لیں یا ڈور سٹیپ پہ کہہ لیں, فیسلٹیز دینے والی ہے, اور اسی کو آپ فنڈ نہیں دیں گے, اسی کو آپ چیزیں وہ کر لیں گے. ایک تو سونے پہ سہاگا 11 سال ہو گئے سندھ گورنمنٹ کو سندھ کے اندر, اور ابھی تک کیا کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. پھر ان کو کسی نے بتا دیا کہ کچرا دو سونا دو, تو انہوں نے وہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا سالڈ ویسٹ بنا کر ایک. ٹھیک ہے, تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اونرشپ کوئی نہیں لے رہا, صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو لوگ ہیں یا جو ہماری بلدیاتی گورنمنٹ ہے وہ آج بھی پین لے رہی. دیکھیں میرا کام نہیں تھا کچرے کو اون کرنا, یا میرا کام نہیں تھا سالڈ, آپ یہ بولتے ہیں جی پر میں اونرشپ لیتا ہوں کیونکہ مجھے ادھر ہی رہنا ہے, ادھر ہی مرنا ہے. ریحان حفیظ صاحب, سر کلوزنگ سٹیٹمنٹ فرام یور سائیڈ. آپ کی کاوشیں ہیں, محنت کر رہے ہیں, بڑی کر رہے ہیں, لیکن جب اختیارات نہیں ہوں گے, جب کوئی اگلا سیریس نہیں ہے اس شہر کو بہتر بنانے میں, تو پھر معاملات کیسے بہتر ہوں گے؟ اختیارات نہیں ہے, گھر پہ نہیں بیٹھیں گے, اچھا گراؤنڈ پہ ہونا ہے, گراؤنڈ پر ہیں. ان چیمپئنز کا پوچھیں جو کہ کلیمز تو بہت سارے کرتے ہیں, جن کے پاس طاقت بھی ہے, توانائی بھی ہے, ریاست بھی ہے, حکومت میں ہیں, وہ کہاں آئے تھے, وہ کہاں موجود نظر آئے؟ ٹھیک, صرف فوٹو سیشن کر کے جانا مناسب ہے یا صرف لپ سروسز دینا مناسب تھا؟ گراؤنڈ پہ کون تھا؟ کراچی کے گراؤنڈ پر اگر آپ دیکھیں, چاہے سہولت جس بھی استطاعت میں دی, وہ صرف متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان نے, بلدیاتی نمائندگان نے دی ہے. ٹھیک ہے, ریحان حفیظ صاحب بہت بہت شکریہ. محی الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. گو کہ تمام تر کاموں کے حوالے سے اختلافات اپنی جگہ, لیکن ناظرین کو بھی یہ بات گوش گزار میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ جو متعلقہ یہ چیئرمنز ہیں اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے, یہ جس پارٹی سے وابستہ ہیں, کیونکہ ان کو یہاں پر مدعو کرنے کے لیے ہمیں اس پارٹی سے ہی رابطہ کرنا پڑتا ہے, ڈائریکٹلی یو کین ناٹ انوائٹ دیم. ایک اچھی بات ضرور یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان یہ اونرشپ ضرور لیتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اوکے فائن, اگر یہ مصروف تھے فیلڈ میں تو ان کو یہاں پر عوام کو مینشن کرنے کے لیے کہ یہ کیا کیا کاوشیں کر رہے ہیں, انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی اور 2 اپنے ڈسٹرکٹ چیئرمینز کو یہاں پر بھیجا. البتہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے ہم نے رابطہ کیا ملک محمد فیاض صاحب سے, اسی طرح ڈسٹرکٹ ملیر میں, اسی طرح ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے اندر. یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ جی جب وہ نہ صرف جب میڈیا کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہے اپنے کاموں کے حوالے سے, تو عام عوام کے پاس کس طرح سے جاتے ہوں گے. ڈسٹرکٹ ملیر کی اس وقت بدترین سچویشن ہے اندرونی علاقوں کی, اسی طریقے سے جو مختلف گوٹ آباد ہیں وہاں پر ورس سچویشن ہے, ساتھ ساتھ ساؤتھ کے اندر جو سچویشن ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. تو یہی گزارش کراچی والے بھی کرتے ہیں متعلقہ ان ڈسٹرکٹ چیئرمین سے, متعلقہ افسران سے, کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ضرور محسوس کریں اور ایٹ لیسٹ اس رسپانسبلٹی کو محسوس کرتے ہوئے متعلقہ فورمز پر جائیں اور ضرور آ کر مینشن کریں کہ وہ بھی کیا کچھ کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں. وزیر بلدیات سندھ جناب سعید غنی صاحب کو بھی لینا تھا, لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے آج ہم ان کو نہیں لے رہے. البتہ نیکسٹ پروگرام میں ان کا ورژن ہم ضرور شامل کرنے کی کوشش کریں گے. پروگرام 2 ٹوک سے فواد انور کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.